Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as और फिर हम मिल गए. So let's start it. लाहौर की मशहूर शाहराह जो DHA जाने वाले टाउन को भी मुड़ती थी, सुर्ख सिग्नल के साइन पर जैन को गाड़ी की ब्रेक लगानी पड़ी. चेहरे पे बेजारी के तासुरात लिए वो साथ बैठी अपनी बीवी माहीन से भी लापरवाह सा लग रहा था. माहीन भी जैसे सोगवार सी ख्यालों में खोई हुई खुद से बेखबर सी थी. अचानक गाड़ी का शीशा बजने पर जैन ने उस जानिब देखा जहां 6 साला बच्ची उदासी की तस्वीर बने भीख की उम्मीद लिए नजर आई. शीशा बंद तो था, तासुरात चेहरे के बता रहे थे वो मांग रही है. इशारों में जैन ने हाथ के इशारे से मना कर दिया और सिग्नल के खुलने का वेट करने लगा. बस 15 सेकंड ही थे. अचानक माहीन ने बच्ची पे निगाह डाली तो वो यकदम सी चौंक गई, मगर सिग्नल खुल गया था. जैन ने गाड़ी आगे बढ़ा दी. बच्ची भी तेजी से मुखालिफ सिमत मुड़ गई. जैन प्लीज गाड़ी रोको, माहीन जैसे चीखी. क्या मतलब है तुम्हारा? जैन ने गुस्से में आते हुए कहा. कोई भूत देख लिया है क्या? गाड़ी नहीं रोक सकता? कितना रश है मेरी गाड़ी के पीछे. जैन ने बरहमी से जवाब दिया. तुम गाड़ी रोको प्लीज, मुझे उतार दो, बस मैं आ जाऊंगी. रोको गाड़ी, माहीन ने चिल्लाते हुए कहा. जैन शदीद गुस्से में आ गया. तुम पागल हो, साइको हो. पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया. मुझे भी पागल कर दोगी. तुम गाड़ी रोकते हो या मैं शोर मचा दूंगी, माहीन ने धमकी अमेज लहजे में कहा. माहीन की बात सुनकर जैन गुस्से में आकर आपे से बाहर हो गया और झटके से गाड़ी रोक दी. माहीन तेजी से नीचे उतरी और अपना पर्स उठाते हुए बोली, मैं रिक्शे में आ जाऊंगी घर. ये कहकर वो बैक साइड पे तकरीबन भागते हुए बढ़ने लगी. जैन ने झटके से ये कहकर गाड़ी आगे बढ़ा दी कि जहन्नुम में जाओ, मत आओ वापस. माहीन की बेचैनी बेकरारी अरूज पर थी. वो लोगों की परवाह किए बिना चारों तरफ नमज़दा आंखों दुख हो गम की तस्वीर बने ऐसे कुछ तलाश कर रही थी कि बस मतलूबा चीज़ में उसकी सांस अटकी हो. मगर एक चौक तो क्या, कितने चौक क्रॉस कर लेने के बाद भी, हज़ारों लोगों से पूछने के बावजूद वो नाकाम ही रही. हिम्मत जैसे टूट गई. दोपहर भी अब अपने आखिरी हिस्से ख़त्म होने को था. वो थक हार कर किसी हारे हुए जवारी की मानंद किसी करीबी साइड पे बने खाली बेंच पे बैठ गई, जहां मुतअद्दिद लोग बैठ के अपने अपने घर की तरफ जाने वाली बस के रूट का इंतज़ार कर रहे थे. बाल लंबे घने बेतरतीब से हो गए थे. चेहरा परेशानी तजस्सुस की बिना पर पसीने से शराबूर था. कितनी देर बाद सोचों में गुम रहने के बावजूद उसने रिक्शा रोका और सोगवार सी घर लौट गई. बैरूनी गेट पर रिक्शा रुकने के बाद वो किराया अदा करती अंदर दाखिल हुई और पोर्च में खड़ी जैन की गाड़ी देखकर लॉन में ही हल्की सी नज़र डालते हुए जैसे ही टीवी लाउंज में दाखिल हुई, वहां जैन को सोफे पर टीवी देखते मसरूफ़ पाया. जैन की नज़र जैसे आती माहीन पर पड़ी. उसने टीवी की आवाज़ स्लो की और एकदम गुस्से में बोला, आ गई तुम अय्याशी करके? कौन नज़र आ गया था? बिछड़ा जिसकी खातिर तुम पागल होकर भागी हो, मेरा तमाशा बनाकर. माहीन ने कोई जवाब नहीं दिया और सोफे पर ढह सी गई. मैंने तुमसे कुछ पूछा है? जैन गुस्से में धाड़ा. जैन की आवाज़ सुनकर माहीन की मुलाजमा, जो मुकम्मल तौर पे माहीन के लिए रखी हुई थी, देखभाल के लिए ड्राइंग रूम से गुजरती मुल्हिक टीवी लाउंज में माहीन को देखते ही आ गई. छोटी बेगम पानी लाऊं? माहीन ने अस्बात में गर्दन हिलाई. जहर पिलाओ, जैन ने नखुवत से जवाबन कहा. माहीन फिर भी कुछ न बोली और एक पानी का गिलास पीते ही उठ खड़ी हुई और ऊपर वाली साइड पर अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए मुलाजमा से बोली, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं आराम करने लगी हूँ. मतलब था कहने का मेरे कमरे में कोई ना आए. जैन माहीन की बात सुनकर और खुद को नज़रअंदाज करने पर पेचो ताप खा के धाड़ के बोला, माहीन सुन लो, ये सब ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा. तुम्हें कोई फैसला करना होगा, वरना फिर. यकदम से चुप हो गया. माहीन जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, जब्त के सब बंधन टूट गए. वो दरवाजे को लॉक करके अपनी अलमारी की तरफ बढ़ी और एक एल्बम निकाला और उसमें बनी तस्वीर में खो गई.
جو ایک معصوم بےحد خوبصورت تکے نقوش کی بچی کی تھی جو ہو بہو ماہین کی سیم کاپی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر تصویر کو سینے سے لگائے بلک بلک کر روتی رہی، جیسے اشکوں کا سمندر خالی کر دے گی، اور ماضی کی اتاہ گہرائیوں میں 5 سال پہلے پہنچ گئی۔ ماہین اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، بہت ناز و نام میں پلی، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی۔ والد صاحب جمشید آصف کچھ سخت طبیعت کے تھے، غصے کے بہت تیز، اپنی بات منوانا بس ہر صورت ان کے نیچر میں تھا، مگر ماہین کے معاملے میں شاید سب قوانین بھول جاتے تھے۔ والدہ کنول اس کے برعکس بہت نرم مزاج تھی۔ ماہین BS کے لاسٹ ایئر میں تھی جب اس کی ملاقات اپنے سے سینئر یونیورسٹی فیلو شہریار سے ہوئی۔ دونوں نے بہت جلد اپنائیت و محبت کی منازل طے کیں۔ شہریار غریب ماں کا بیٹا تھا، باپ سر پہ نہیں تھا، پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا، ماں پڑھی لکھی تھی، وہ بھی کسی پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی تھی۔ دونوں ماں بیٹا چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے جو اپنا تو تھا مگر کافی پسماندہ علاقے میں تھا۔ تم بات کرو ابو سے ماہین پلیز، میں پھر امی کو بھیجتا ہوں۔ شہریار نے بے قراری سے ایک دن یونیورسٹی کی کینٹین میں چائے پیتے ہوئے ماہین سے کہا، تمہارا یہ آخری سیمسٹر ہے، پھر ہم کیا کریں گے، ملنا بھی مشکل ہوگا۔ شہریار نے بے چینی سے کہا۔ ماہین سوچ میں گم تھی، وہ جانتی تھی اپنے باپ کو، مگر شہریار کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ جمشید آصف بہت آسودہ حال زندگی گزار رہا تھا۔ لاہور کے مہنگے علاقے ڈیفینس میں بنے بنگلے میں رہتا تھا، اور ایک اور بنگلہ جو گلبرگ ٹاؤن میں تھا رینٹ پر دیا ہوا تھا۔ لبرٹی میں 5 دکانیں اپنی جن کی بہت اچھی انکم ہوتی تھی، اور فوج میں اچھے عہدے پر سے ریٹائرمنٹ لی تھی۔ میں آج بات کروں گی بابا سے۔ شہریار تم دعا کرنا پلیز، بابا کچھ غصے والے ہیں۔ ماہین نے پریشان ہو کر جواب دیا۔ شہریار اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا اور جگہ جگہ کسی اچھی نوکری کے لیے کوشاں تھا۔ وہ ماہین سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ شاید ماہین بھی نہیں جانتی تھی۔ اسے یہ نازک سی پرکشش لمبی گھنی پلکوں والی ماہین تیکھے نقوش والی دل میں براجمان تھی۔ شہریار کا مسئلہ نہ تھا، اس کی ماں تو چاہتی تھی کب شہریار کہے اور ماہین کے گھر ہاتھ مانگنے جاؤں۔ ماہین بیٹا دروازہ کھولو، کب تک سوتی رہو گی؟ شمیم بیگم نے ماہین کے بیڈ روم کا دروازہ دوسری دفعہ آ کر بجایا تھا۔ اف کیا ہے مما؟ ماہین نے نیند میں ڈوبی اپنی خوبصورت آنکھوں کو ملتے ہوئے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، بیٹا جلدی سے فریش ہو کر آؤ، تمہاری پھپھو آ رہی ہیں زین کے ہمراہ۔ تو میں کیا کروں؟ ماہین نے بیزاری سے بیڈ پہ پھر دراز ہوتے ہوئے کہا۔ اف بیٹا آج کسی نیک مقصد کے لیے آ رہی ہے نا؟ شمیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یکدم سے ماہین سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ کیا مطلب ہے مما، کیا نیک مقصد؟ ماہین نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ اف تم بس جلدی سے فریش ہو کے نیچے آؤ، تمہارے بابا بھی تمہیں بلا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے شمیم مزید ہدایات دیتی ہوئی واپس مڑی۔ ماہین سب سمجھ گئی تھی اور وہ بہت پریشانی کے عالم میں کتنی دیر یوں ہی بیٹھی رہی۔ حالانکہ حالات پلٹا یوں کھائیں گے جلد ماہین نے سوچا نہ تھا۔ پھر جیسے ہی اسے وقت کے گزرنے اور ماں کی خفگی کا احساس ہوا، وہ جلدی سے فریش ہو کر نیچے جب پہنچی تو ڈرائنگ روم میں اس نے زین کو پھپھو زلیخا کے ساتھ اپنا منتظر پایا۔ آؤ بیٹا، تمہاری ہی باتیں کر رہے تھے، زلیخا نے محبت سے بھتیجی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہین کھوئی ہوئی سی بیٹھ گئی پاس جا کر۔ میں آج منگنی کی ڈیٹ لے کر ہی جاؤں گی، زلیخا نے محبت سے ماہین کے خوبصورت بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ابھی تو کچھ سوچنے کا موقع دیں آپا، شمیم نے فارمیلٹی پوری کرتے ہوئے کہا۔ ارے کیا سوچنا بھائی، تم لوگوں کے سامنے زین پلا بڑا ہے، سب جانتے ہو، زلیخا نے مصنوعی خفگی سے جواب دیا۔ وہ تو بات ٹھیک ہے، مگر پھر بھی چند دن بعد میں سوچنے کے بعد جواب دوں گا، جمشید نے سہولت سے جواب دیا۔ پھر رسمی باتوں کے بعد زلیخا تو چلی گئی اپنا مدعا بیان کر کے، مگر ماہین سخت رنج و الم سے گزر رہی تھی۔ اس نے فوراً کمرے میں آتے ہی شہریار کو فون گھمایا۔ شہری پلیز اپنی امی کو کل ہی بھیجو ورنہ ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ شہریار ایک دم سے سخت پریشان ہو گیا اور بولا، ماہی کب سے کہہ رہا تھا اپنے بابا سے بات کرو، مگر تم نے میری ایک نہ سنی۔ میں امی کو کل ہی بھیجتا ہوں، مگر اگر انکل نہ مانے تو وہ تم مجھ پہ چھوڑ دو، یہ سب بات کی باتیں ہیں، ماہین نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ مگر دونوں کے سب پلان دھرے کے دھرے رہ گئے۔ جمشید کو جب پتہ چلا ماہین شہریار میں
انٹرسٹ رکھتی ہیں تو وہ سیخ پا ہو گئے۔ اپنا حتمی فیصلہ سناتے ہوئے بولے کہ زمین اپنی گردش بھی روک لے تو بھی مہین کی شادی زین سے ہی کریں گے۔ مہین نے بہت واویلا مچایا، بھوک ہڑتال بھی کی، مگر جمشید صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے۔ انہوں نے زلیخا کو ہاں کر دی۔ مہین میں مر جاؤں گا، نہیں جی سکتا، پلیز سمجھاؤ انکل کو، شہریار نے ہاتھ جوڑتے ہوئے مہین سے ایک دن کہا۔ جمشید احمد نے مہین کی بات سن کر غصے میں چلاتے ہوئے کہا، مہین سوچنا بھی مت، تم میری اکلوتی بیٹی ہو، میں کبھی بھی تمہیں اس شخص سے شادی نہیں کروں گا جو بالکل نکما ہے۔ مہین نے بھی قدرے ضد سے کہا، بابا میں شہریار کے علاوہ کسی کو سوچ بھی نہیں سکتی، مجھے زین سے شادی نہیں کرنی، میری بھی ضد ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی ہی بات ہے تو میرا تم سے ہر قسم کا واسطہ ختم ہے، جائیداد میں بھی تم حصے دار نہیں ہوگی، اور میری وصیت ہوگی تم مرنے کے بعد بھی میری صورت نہیں دیکھو گی۔ جمشید احمد نے آخری کوشش کرتے ہوئے مہین کو دھمکی دی، مگر مہین نے ایک نہ سنی اور شہریار سے کورٹ میرج کر لی۔ جب جمشید احمد کو پتہ چلا، انہوں نے تمام نوکروں اور شمیم کو بھی کہہ دیا کہ اگر مہین گھر میں داخل ہوئی تو وہ سب کو گولی سے اڑا دیں گے۔ شمیم نے بہت منایا جمشید کو ہاتھ باندھے کہ بیٹی سے ضد چھوڑ دیں، مگر جمشید کا فیصلہ پتھر پہ لکیر تھا۔ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ مہین سے دن گزرتے رہے، شہریار کو کسی کمپنی میں چھوٹی سی جاب مل گئی، وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ سال بعد اللہ نے مہین کو چاند سی بیٹی دی۔ مہین نے پھر بیٹی کے ہمراہ جا کر باپ کو منانے کی کوشش کی، مگر جمشید احمد نے دل پہ پتھر رکھ لیا تھا۔ وہ اکثر تنہائی میں مہین کے لیے تڑپتے تھے، نواسی کو دیکھنے کے لیے بھی بے قرار تھے، مگر اصولوں کے آگے وہ ڈٹے رہے۔ شمیم نے بہت بارہا رو دھو کر منانے کی کوشش کی، مگر نہیں مانے۔ دن پر لگا کر گزرتے رہے۔ مہین کی بیٹی 3 سال کی ہو گئی تھی۔ مہین نے فاطمہ نام رکھا تھا۔ فاطمہ بہت کیوٹ ذہین تھی۔ شہریار کی مہین کی جان جیسے فاطمہ میں تھی۔ وقت کی دوڑ میں شہریار کی ماں بھی ان کا ساتھ چھوڑ کر ابدی نیند سو گئی۔ شہریار کی محنت کے عوض اس کی ترقی ہوتی رہی۔ مہین آسودہ زندگی گزار رہی تھی، بس ایک خلا تھا جو وہ نہیں بھر سکی۔ شہریار، مہین نے آفس جاتے ہوئے شہریار کو پکارا، شام کو جلدی آ جانا پلیز، مجھے مہین کے کچھ کپڑے لینے مارکیٹ جانا ہے۔ ارے تم ایسا کرو، خود چلی جاؤ نا، مجھے آج بہت آفس میں کام نپٹانے ہیں۔ شہریار نے محبت بھرے انداز میں مہین سے التجا کی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر جلدی آ جانا پلیز، مہین نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ اوکے مائی سویٹ بیگم، شہریار نے پیار سے جواب دیا۔ مہین نے جلدی جلدی گھر کے کام نپٹائے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور بازار پہنچ گئی۔ لگ بھگ 12 کا ٹائم تھا جب شاپنگ پلازا میں جمشید احمد کی نظر مہین پر پڑی۔ وہ فوراً سائڈ پہ چھپ گئے اور چپکے سے برستی آنکھوں سے فاطمہ کو دیکھنے لگے، جو ہو بہو مہین کی فوٹو کاپی تھی۔ ذہین آنکھیں لیے، معصوم چہرہ لیے، وہ شاید ضد کر رہی تھی کسی کھلونے کی۔ مہین سنی انسنی کر رہی تھی۔ جمشید کتنی دیر کھویا کھویا اپنے دل پہ قابو پائے دیکھتے رہے، پھر جیسے سیل مین کی آواز نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ادھر مہین نے جلدی جلدی ضرورت کی چند چیزیں لے کے جیسے ہی پلازے سے نکل رہی تھی، اس کی نظر اپنے باپ پہ پڑی جو شاید گاڑی میں بیٹھنے والے تھے۔ مہین نے دھڑکتے دل سے بےتاب ہو کر اپنے باپ کو پکارا، بابا جانی۔ جمشید نے شاید سنا نہیں، وہ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہو گئے تھے اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مہین کتنی دیر آواز دیتی رہی اور پیچھے بھی بھاگی، اور اس اثنا میں اسے فاطمہ کی بھی خبر نہ رہی، مگر جمشید کی گاڑی سپیڈ سے آگے بڑھ گئی۔ جہاں جمشید احمد بھی سراپا سوگوار بنے بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں میں فاطمہ کا معصوم چہرہ نقش ہو گیا تھا۔ وہ بہت ضبط کر کے بیٹھے تھے، آنسو مچل رہے تھے بہنے کو۔ دل میں خواہش نے زور پکڑا تھا کہ وہ فاطمہ کو گلے سے لگائیں۔ من کی تشنگی بہت بڑھ گئی تھی۔ ادھر مہین بھری آنکھوں سے کتنی دور جاتی ہونڈا گاڑی کو دیکھتی رہی۔ باپ کا لمس اور محبت یکدم سے جیسے دل کی دھڑکنوں کو بے قرار سا کر گیا تھا۔ چند منٹ یوں ہی کھوئی سی وہ جب واپسی کے لیے پلٹی تو سامنے فاطمہ نظر نہ آئی۔ ایک گہری پریشانی دھڑکتی دھڑکنوں سے وہ تقریباً بھاگتے ہوئے ارد گرد فاطمہ کو تلاش کر رہی تھی۔ ہر لمحہ سانس رکتا سا محسوس ہو رہا تھا۔ اب چہرے پہ گھبراہٹ کے ساتھ دبی دبی چیخیں نکل رہی تھیں۔ لوگ آس پاس کے کچھ حیران سے اسے دیکھ رہے تھے
اور کچھ وجہ بھی پوچھ رہے تھے۔ ماہین نے کتنے چکر پلازے کے اندر باہر لگائے مگر فاطمہ کا سراغ نہ ملا۔ سیل پر ماہین کا نمبر دیکھ کر شہریار نے کال کی۔ جی سویٹ ہارٹ، حکم؟ مگر اس کی توقع کے برعکس ماہین کی درد میں ڈوبی آواز نے شہریار کی آواز گم کر دی ہے۔ کیا ہوا ماہین؟ سب خیریت تو ہے نا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ فاطمہ کدھر ہے؟ وہ شہری پلیز جلدی آؤ، وہ فاطمہ مجھ سے کھو گئی ہے۔ جواب میں ماہین بلک بلک کے رو رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کدھر ہو؟ فاطمہ کدھر گئی ہے؟ میں آتا ہوں۔ جواب میں شہریار نے جلدی سے جگہ پوچھ کر سیل آف کرتے ہوئے بھاگا۔ موجودہ جگہ پہ اسے لوگوں کے ہجوم میں نڈھال سی ماہین روتی ہوئی نظر آئی۔ جیسے ہی نظر شہریار پہ پڑی وہ بلکتے ہوئے شہریار سے لپٹ گئی۔ نہ دوپٹے کا ہوش نہ جوتی کا۔ شہریار مجھے میری بچی تلاش کر دو، میرا سانس بند ہو جائے گا۔ چپ ہو جاؤ ماہی، میں کرتا ہوں کچھ۔ آس پاس کے لوگوں نے اور پلازے کے مالک نے جلدی سے پولیس کو کال کر دی تھی اور چند منٹ بعد ہی پولیس بھی پہنچ گئی۔ تھوڑی سی پوچھ گچھ کے بعد پولیس والوں نے موقع کا جائزہ لینے کے بعد تھانے بلا لیا۔ رپورٹ درج کرنے جب تمام صورتحال سننے کے بعد شہریار غصے میں آپے سے باہر ہوتے ہوئے بولا، تم اتنی اپنے باپ کو دیکھ کر مدہوش تھی کہ تم نے فاطمہ کا بھی دھیان نہیں رکھا۔ تم ذمہ دار ہو میری بچی کی۔ مگر ماہین مسلسل روتی رہی۔ ایس ایچ او نے مکمل انکوائری کے بعد پوچھا، آپ کی دشمنی تو نہیں کسی سے؟ نہیں سر، کسی سے نہیں۔ شہریار جو ادموا سا ہو گیا تھا۔ فاطمہ کی وجہ سے سٹی کیمرہ بھی چیک کیا گیا۔ جمشید کو بھی کال کر دی گئی۔ جب اسے پتہ چلا کہ فاطمہ گم ہو گئی ہے اسی پلازے سے جہاں وہ لاسٹ ٹائم دیکھ کر آیا تھا تو وہ تڑپ سا گیا۔ اندھا دھند وہ ماہین کے گھر بھاگا جہاں ماتم کی کیفیت تھی۔ ماہین نہیں سنبھل رہی تھی۔ باپ کو دیکھ کر وہ چیخ مار کر لپٹ گئی۔ بابا بابا پلیز میری بچی مجھے لا دیں، وہ منت کے انداز میں بلکتے ہوئے بولی۔ جمشید بہت دل برداشتہ تھا۔ اس نے ماہین کو ایسی حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا مگر وہ اسے کیا تسلی دیتا، خود زخم خوردہ سا تھا۔ وقت جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ نہ جانے فاطمہ کدھر گئی، کوئی سراغ نہ مل سکا۔ جمشید نے اپنا اثر و رسوخ بھی بہت استعمال کیا مگر فاطمہ کا پتہ نہ چل سکا۔ شہریار اور ماہین کے بیچ جیسے فاصلے بڑھتے چلے گئے۔ شہریار اکثر ماہین سے تڑپ کر ایک ہی سوال کرتا کہ تم فاطمہ کی حفاظت نہ کر سکی۔ ماہین یہ سن کر اور بکھرتی جا رہی تھی۔ جمشید ماہین کی حالت کے پیش نظر اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ شہریار اور ماہین کی دوریاں بڑھتی رہیں۔ آخر بات طلاق تک جا پہنچی۔ مجھے طلاق چاہیے۔ ایک دن سر شام ماہین نے شہریار کے سر پہ جیسے بوم گرا دیا۔ کیا تم ہوش میں تو ہو؟ شہریار نے دکھ سے پوچھا۔ ابھی تو ہوش میں آئی ہوں، ماہین نے سنگ دلی سے جواب دیا۔ تم نہیں ہو اپنے حواس میں۔ شہریار جیسے ماہین کے چہرے کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ مجھ سے میری بیٹی دور چلی گئی۔ میں پل پل کانٹوں میں رات دن بسر کر رہا ہوں اور تم مجھ سے خود کو بھی الگ کرنا چاہ رہی ہو۔ اتنا ظلم! میں کچھ نہیں جانتی، مجھے بس طلاق چاہیے۔ ماہین جیسے کٹھور سی بن گئی۔ لاکھ منت سماجت بھی کام نہ آئی۔ آخر اس نے عدالت میں خلا کا مقدمہ دائر کر دیا۔ جمشید تو پہلے ہی خلاف تھا شہریار کے، اس نے بھرپور ساتھ دیا۔ وہ آج بھی زین کی ماہین سے شادی چاہتا تھا۔ آخر وقت نے پلٹا کھایا اور ماہین شہریار میں علیحدگی ہو گئی۔ شہریار بکھر سا گیا تھا۔ دوہرے صدمے نے اسے نچوڑ لیا تھا۔ وہ دل برداشتہ ہو کر وہ شہر ملک ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ ادھر ماہین اپنے ماں باپ کے سامنے مجبور ہو کر زین کی زندگی میں آ تو گئی مگر وہ محبت پیار زین کو نہ دے سکی۔ ہر وقت کھوئے رہنا اور کبھی کبھار گھنٹوں کمرے میں بند ہونا، گھومنے کے نام پر فوری بہانہ کرنا، ان سب چیزوں نے زین کو بھی بہت ہیجان کی کیفیت میں ڈال دیا تھا۔ وہ لاہور میں کاروبار کر رہا تھا اور بہت بلندی میں جا رہا تھا۔ ماہین کی خوبصورتی پہ شروع سے ہی مر مٹا تھا مگر ماہین کے اس بیہیو نے اسے کئی موقعوں پہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ وہ غلطی کر کیا ہے۔ ماہین سے شادی کرنے پر دھیرے دھیرے دوریاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ماہین کو پرواہ نہیں تھی زین کے آنے کی جانے کی۔ اس دن بھی وہ ڈاکٹر کو چیک کروانے کسی گائناکولوجسٹ کے پاس سے واپسی آ رہا تھا جب ماہین نے یہ صورتحال پیدا کی تھی۔ سنیں، ایک صبح مسز جمشید نے ناشتے کی میز پر جمشید کو کہا۔ ہاں بولو۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ میں چند دن کے لیے لاہور ہو آؤں ماہین کے پاس، دل اداس سا ہے۔ چلی جاؤ مگر پلیز ماہین کو سمجھاؤ اپنے آپ کو اب زندگی کی طرف لے آئے۔ کل زین کا فون آیا تھا، وہ بہت ڈس ہارٹ تھا ماہین کی طرف سے۔ میں کیا کروں، ماں ہوں، خیر سمجھاؤں گی جا کر۔ کتنی دیر گزر گئی آنسوؤں کے سیلاب میں اور گزرے دنوں کی یادوں نے پتہ نہیں چلنے دیا
کب شام کے سائے بھی گہرے ہو گئے۔ جب بھی موسم بدلتا ہے انسانی فطرت ہے، اداسی بلا وجہ ٹھہر سی جاتی ہے، اور ماہین تو ہمارے تن و من کے غم زخم خوردہ تھی۔ جلدی سے اٹھتے ہوئے اس نے کمرے کی لائٹ آن کی، بالوں کو سمیٹتے ہوئے نیچے اترتے ہوئے بیگماں کو آواز دی جو کل وقت کے لیے ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ جی بیگم صاحبہ۔ بیگماں نے جھٹ سے ماہین کے پاس آ کر حاضری دی۔ کدھر ہے صاحب؟ ماہین نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ جی بیگم صاحبہ، کافی دیر سے نکلے ہوئے ہیں، کھانا لگواؤں؟ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، بس چائے اسٹرانگ سی بنا دو، ماہین نے صوفے کی پشت پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ جی بیگم صاحبہ۔ بیگماں فرما برداری سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ بس پھر معمول ہو گیا۔ ماہین ہر روز نکل جاتی گھر سے، پاگلوں کی طرح شہر کے چوک چوک پھرتی اور شام کو تک ہار کر نڈھال سی واپس آ جاتی۔ زین نے ماہین سے بات کرنا ہی بند کر دی تھی۔ اس شام بھی نڈھال صدیوں کی تھکن لیے جب ماہین گھر میں داخل ہوئی تو اس کو ٹی وی لاؤنج میں ماں کی آواز سنائی دی جو زین سے بحث و مباحثے میں مصروف تھی۔ مما آپ؟ ماہین خوشی سے ماں سے لپٹ گئی۔ زین نے ماہین کو دیکھتے ہی وہاں سے نخوت سے اٹھ کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، جیسے ماہین کو دیکھنا بھی نہ چاہتا ہو۔ ماہین کو بھی پرواہ نہ تھی اس کی، وہ بس ماں کے ساتھ لپٹ کر خوشی محسوس کرتی رہی۔ بیٹا مجھے بات کرنی ہے تم سے، شمیم بیگم نے محبت سے ماہین کو خود سے الگ کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی جی مما بولیں، ماہین نے اداس لہجے میں جواب دیا۔ بیٹا زین تم سے بہت بدگمان ہوا ہے، تم نے کیا وتیرہ بنا لیا ہے؟ کیوں وقت نہیں دیتی زین کو؟ پلیز نکل آؤ اپنے خول سے، نہ گھر برباد کرو۔ پھر سے وہ فاطمہ نے ملنا ہوتا نا تو مل جاتی، اور وہ کراچی میں گم ہوئی تھی، یہ لاہور ہے۔ شمیم نے نم آنکھوں سے ماہین کو حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ ماہین نے تڑپ کر ماں کی طرف دیکھا۔ نہیں، میرا دل کہتا ہے فاطمہ اسی شہر میں ہے، میں ڈھونڈ لوں گی، ماہین نے بلکتے ہوئے کہا، پھر جیسے صوفے پہ ڈھہ سی گئی۔ مما آپ بھی تو ماں ہیں، ایک ماں کا درد نہیں سمجھتی؟ میں کسی پل سکون میں نہیں ہوں، فاطمہ نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں میری بچی، مگر حقیقت تو حقیقت ہے نا، تمہارے بابا نے کتنی کوشش کی، پھر شہریار بھی تو چین سے نہیں بیٹھا، وہ تلاش کرتا رہا فاطمہ کو، شمیم نے مزید کہا۔ شہریار کے ذکر پہ ماہین ایک دم سے سوگوار ہو گئی۔ یادیں بپھرے ہوئے سمندر کی طرح ماہین کو بے چین کر گئیں۔ ایک احساس دکھ شرمندگی کا اسے اپنی لپیٹ میں لے گیا کہ اس نے اچھا نہیں کیا شہریار کے ساتھ خلا لے کر۔ وہ منت کرتا رہا کہ مجھ سے میرا جہان نہ چھینو، مگر ماہین کو نہ جانے کیا ہوا۔ فاطمہ تو میری غفلت سے گم ہوئی، پھر شہریار کو یہ سزا کیوں؟ شرمندگی نے ماہین کو بہت بے چین سا کر دیا۔ فاطمہ کو لاپتہ ہوئے تقریباً 2.5 سال ہونے کو آئے تھے۔ ماہین کے گزرے شب و روز میں نہ ترنگ نہ امنگ رہی، وہ زین کے ساتھ بھی خود سے جدا ہی رہی۔ ماں باپ کا دل توڑنا، اس احساس نے ماہین کو زین سے شادی پہ مجبور کیا تھا، مگر وہ پل بھی شاد نہ رہ سکی۔ شہریار کا دیوانہ پن اور محبت ہی الگ تھی، وہ بھلا نہ سکی۔ پھر فاطمہ کا جدا ہونا بہت بڑا المیہ تھا۔ کراچی کے سولجر بازار سے گم ہوئی فاطمہ نہ ملی، زین لاہور شفٹ ہو گیا تھا، پھر فاطمہ لاہور میں کیسے ملتی؟ وقت سب سے بڑا استاد ہوتا ہے، ایسے ایسے سبق نقوش چھوڑ جاتا ہے کہ انسان بکھر سا جاتا ہے، سمیٹنا اختیار سے باہر ہوتا ہے۔ ہوٹل کے لیے عارضی کمرے میں لیٹا شہریار ماضی کی اتاہ گہرائیوں میں کھویا ہوا تھا۔ وہ 3 دن پہلے ہی بیرون ملک سے واپس آیا تھا اور لاہور میں شفٹ ہونے اور کاروبار کا ارادہ تھا۔ اچانک بے چینی نے شدت اختیار کر لی، وہ اٹھا اور کپڑے بدلنے کے بعد شہر کے مختلف حصوں اور سڑکوں کی خاک چھاننے کے لیے نکل پڑا۔ ہاتھ میں فاطمہ کی تصویر اٹھائے، بالوں کی لٹیں چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں، چادر بھی سر کی بار بار سرک رہی تھی جسے وہ ٹھیک کر رہی تھی، اور کسی انجان شخص کو وہ پوچھتی پچھاتی فاطمہ کی پک دکھاتی۔ اچانک سڑک پار کرتے ہوئے فٹ پاتھ پر بنے بینچ پر بیٹھے لا علمی میں شہریار کے پاس آ پہنچی۔ سنیں، اس بچی کو تو نہیں دیکھا یہاں کہیں سڑک پر؟ وہ تقریباً بے قراری کی آخری حدود کو چھو رہی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر شہریار پر پڑی وہ سکتے میں آ گئی۔ پھٹی آنکھوں سے وہ حیرانگی، دکھ کی ملی جلی کیفیات کے ساتھ منجمد جیسے ہو گئی ہو، بولنے کی قوت بھی جیسے سلب ہو گئی ہو۔ شہریار کرب سے ماہین کے ہاتھ سے فاطمہ کی تصویر لے چکا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وقت ٹھہر گیا ہو، آنسو پلکوں پر ٹھہر سے گئے تھے۔ اس کی کل کائنات اس کے سامنے حادثاتی طور پہ موجود تھی، مگر اس کی دسترس میں کہاں رہی تھی۔
اور اس کی لختے جگر تصویر میں مسکراتی جیسے شکوہ گناہ ہو اور کہہ رہی ہو بابا مجھے تلاش کرے، میں آپ کے آس پاس ہوں۔ ماہی تم ادھر؟ شہریار جیسے ہوش میں آیا۔ شہری تم، میرا مطلب ہے شہریار آپ؟ ماہین پتھرائی آنکھوں سے سوال کرتے ہوئے جیسے خیالی دنیا سے باہر آئی ہو۔ ہاں، میں چند دن پہلے آیا ہوں ملیشیا سے، دل نہ لگا، سوچا اپنے وطن جاتا ہوں جہاں یادیں مجھے پکار رہی ہیں۔ شہریار نے گہرے دکھ سے کہا، مگر تم یہاں؟ شہریار نے پوچھا، وہ میں یہاں فاطمہ کو ہر روز آ کر تلاش کرتی ہوں، شاید مل جائے۔ نم زدہ آنکھوں سے ماہین نے نظریں جھکاتے کہا، شاید شرمندگی کے احساس نے اسے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ زین کے ساتھ خوش ہو؟ اچانک شہریار نے پوچھا، پاس پڑے بینچ پر بیٹھتے ہوئے نڈھال سی ماہین جیسے ڈھہ گئی ہو۔ تم ٹھیک تو ہو ماہی؟ شہریار نے پریشانی کے عالم میں ماہین کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آہستگی سے ماہین نے جیسے ہاتھ چھڑایا ہو۔ اس احساس سے کہ اب اس کا کوئی رشتہ نہ رہا، شہریار سے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے آس پاس کی گاڑیوں کا جائزہ لیتے ہوئے دھیرے سے بولتے ہوئے کہا، میں نے ہمیشہ دعا کی ہے تمہاری خوشیوں کی ماہی۔ شہریار نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ ماہین خاموشی سے اپنے اشکوں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، پتہ ہے تمہیں، میں نے 1 ماہ پہلے یہاں فاطمہ کو دیکھا تھا۔ شہری وہ فاطمہ تھی، ننگے پاؤں سڑک پہ بھیک مانگ رہی تھی سگنل پہ۔ ماہین جیسے بلکتے ہوئے بولی، شہری وہ اسی شہر میں ہے، میرا دل کہتا ہے۔ اب ماہین نے باقاعدہ بلک بلک کے رونا شروع کر دیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو ماہی؟ فاطمہ؟ تم نے اسے پھر کھو کیوں دیا؟ شہریار ایک دم سے بے قرار سا ہو گیا۔ میں زین کے ساتھ تھی، گاڑی میں سگنل پر گاڑی رکی تھی جب ماہین نے سب شہریار کو بتایا، اور یہ بھی کہ وہ ہر روز اسی طرح سڑکیں کھنگالتی ہے۔ ماہین کی بات سن کر شہریار کو ایک امید نے جیسے زندہ سا کر دیا۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ بولا، ماہی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ فاطمہ نہ ہو۔ نہیں، وہ فاطمہ تھی، ایک ماں کی نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی، وہ فاطمہ ہی تھی۔ دونوں کچھ لمحے کے لیے بھول گئے کہ وہ اب کسی رشتے میں منسلک نہیں رہے، مگر پھر بھی فاطمہ کے ذکر پر یوں لگ رہا تھا کہ ہمیشہ سے ساتھ تھے۔ جیسے تیسے ماہین نے جانے کا جب راستہ پکڑا تو التجائیہ لہجے میں بولی، شہریار پلیز میری بچی مجھے تلاش کر دو۔ شاید وہی لمحہ تھا جب شہریار نے بے چینی سے ماہی کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے وعدہ کر لیا، مگر پاس سے گزرتی گاڑی میں زین کی نظر جب ماہین اور شہریار پہ پڑی تو وہ دم بخود رہ گیا۔ اس صورتحال کا نہیں پتہ تھا، مگر اس نے اپنے سیل سے دونوں کا منظر کیچ کر لیا کہ کس طرح شہریار ہاتھ تھامے کھڑا تھا ماہین کے۔ اچھا تو یہ تھی ماہین کی روز کی مصروفیات۔ زین پیچو تاپ کھا رہا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ بے چینی سے ٹہلتا رہا اور ماہین کا ویٹ کرتا ہوا دل ہی دل میں فیصلہ کر کے پھرتا رہا۔ کیا بات ہے بیٹا، خیریت تو ہے؟ شمیم نے کافی دیر سے جب زین کو اس طرح دیکھا بے قراری سے پوچھ ہی لیا۔ ممانی ماہین کدھر ہے؟ زین نے غصے میں جیسے پوچھا ہو۔ بیٹا پتہ تو ہے تمہیں، وہ اپنی ممتا کی تسکین کے لیے ہر روز یوں ہی نکل جاتی ہے۔ شمیم نے جیسے وضاحت کی ہو، ممتا کی تسکین یا پھر؟ جیسے بولتے بولتے وہ چپ ہو گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ شمیم بیگم نے پریشان ہو کر بھی پوچھا ہی تھا کہ قدموں کی آہٹ سے پلٹ کر دیکھا، ماہین اندر آ رہی تھی۔ ماہین کو دیکھتے ہی زین نے لفظوں کو چباتے ہوئے بولا، آ گئی آپ کی صاحبزادی، پوچھیں اس سے کس سے مل کے آ رہی ہے؟ زین جیسے دھاڑا تھا۔ شمیم حیرت اور دکھ سے کبھی ماہین کو تو کبھی زین کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ماہین کیا کہہ رہا ہے زین؟ شمیم نے جیسے تصدیق چاہی۔ ماہین کچھ نہ بولی تو زین کو جیسے شدید غصہ آ گیا ہو۔ تم بتاتی کیوں نہیں کدھر سے آ رہی ہو؟ وہ میں فاطمہ کا ابھی جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ زین نے زوردار تھپڑ ماہین کے گال پہ جڑ دیا۔ ماہین تھپڑ کی شدت سے صوفے پر جا گری۔ زین؟ شمیم بیگم چیختے ہوئے بولی، ہوش میں ہو تم؟ یہ کون سا جاہلوں والا طریقہ ہے بیوی سے بات کرنے کا؟ شمیم بیگم نے سسکتی ماہین کو سینے سے لگاتے ہوئے غصے سے کہا، نہیں ہے یہ آج کے بعد میری بیوی، یہ ابھی بھی شہریار کی ہے، اسی کے پاس ہوتی ہے، میرے پاس تو شروع سے نہیں تھی نہ ہے۔ زین نے غصے سے کہا، کیا بول رہے ہو تم؟ شمیم نے نم زدہ آنکھوں سے ماہین کا دفاع کیا۔ میں ابھی کے ابھی ماہین کو اپنی زندگی سے نکال رہا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ تیزی سے گھر سے نکل گیا۔ زین کے منہ سے کہے گئے جملے تھے یا ایٹم بم جو شمیم بیگم سکتے کے عالم میں یکدم چیخی، مگر زین کو کہنے سے روک نہ پائیں۔ یہ کیا کہہ گیا زین؟
شمیم جیسے درد کو برداشت نہ کر پا رہی ہوں، وہ تڑپ رہی تھیں، مگر شمیم بیگم کے برعکس ماہین سر تاپا خاموش سی خلاؤں میں گم تھی۔ صورتحال اتنی سنگین بھیانک ہو گئی، سوچ کے دائرے میں بھی نہ تھا۔ جمشید احمد کو جب یہ تلخ حقیقت پتہ چلی، وہ کراچی سے بھاگم بھاگ آئے، مگر جب سب بات پتہ چلی تو جیسے ہارے ہوئے جواری کی طرح نڈھال سے ہو گئے۔ ماہین، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ شکواں کنا تھے۔ پھر گھر اجڑا ہے، کیسے بسے گا؟ وہ تقریباً روتے ہوئے فریاد سی کر رہے تھے ماہین سے۔ ماہین، تمہیں کیا ضرورت تھی شہریار سے ملنے کی؟ تم نے زین کو دھوکہ کیوں دیا؟ وہ رو رہے تھے، فریاد کر رہے تھے۔ ماہین، جو اس دردناک واقعے کے بعد سر تاپا چپ تھی، یکدم سے پھٹ پڑی۔ یہ جھوٹ ہے بابا جان، یہ بہتان ہے مجھ پر۔ میں نے تو کبھی شہریار کو ان 2 سالوں میں دیکھا بھی نہیں تھا۔ روتے روتے اس نے سب بات بتا دی کہ کیسے وہ فاطمہ کو تلاش کرتے کرتے غیر متوقع طور پر شہریار سے ملی تھی، سرِ راہ۔ حقیقت سن کر جمشید اور شمیم ہکا بکا رہ گئے۔ تکلیف کے احساس نے جیسے دونوں کو نچوڑ لیا۔ کیسے زین نے حقیقت جانے بنا اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے کال کر کے جمشید کو واضح بتا دیا تھا کہ وہ آنے والے ہفتے مستقل اٹلی شفٹ ہو رہا ہے اور پیپرز بھیج رہا ہے طلاق کے ماہین کو۔ صلح کے کوئی آثار نہ بچے تھے۔ کیا کرتے دونوں؟ ماہین پھر اجڑ گئی تھی۔ گھر ماہین کے نام تھا جو جمشید نے کیا تھا۔ ماہین کو کچھ فرق نہ پڑا تھا، طلاق کا بس اسے ایک آس تھی، امید اور یقین تھا کہ فاطمہ مل جائے گی۔ دن گزر رہے تھے۔ شہریار اپنے جگری دوست ڈی ایس پی کے ساتھ تھانہ کینٹ میں بیٹھا تھا اور اس نے فاطمہ کے گم ہونے کے بعد سے اب تک کی تمام کہانی محی الدین کو سنا دی تھی۔ معین نے خیالوں میں سوچتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے شہریار سے سوال کیا، کتنے سال کی تھی فاطمہ جب کراچی کے شہر سے پلازے سے گم ہوئی تھی؟ تقریباً 5 سال کی۔ شہریار نے دکھ سے کہا، یعنی کہ اب فاطمہ تقریباً 7 سال کی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری سابقہ بیگم نے واقعی فاطمہ ہی کو دیکھا ہو۔ مجھے ملنا ہے تمہاری سابقہ بیوی سے انکوائری کے سلسلے میں۔ معین نے جیسے کسی نتیجے پہ پہنچ کے کہا اور بولا، مجھے فاطمہ کی 5 سال کی عمر کی پک بھی چاہیے۔ ہاں میرے سیل فون میں بہت ہیں۔ شہریار نے جلدی سے اسے سیل میں سے نکال کر دکھانے کے بعد واٹس ایپ کر دی۔ ماہین کے سیل پر جانے پہچانے نمبر کی ٹیون جب ماہین نے دیکھی تو اس نے فوراً کال پک کی۔ ہیلو جی، میں ہوں ماہین، شہریار۔ تم شہریار، خیریت نا؟ ماہین نے سوال کیا۔ تم تھانہ کینٹ آ سکتی ہو کچھ دیر کے لیے؟ پلیز فاطمہ کے سلسلے میں چند سوال پوچھتے ہیں تم سے۔ ہاں میں آتی ہوں۔ فاطمہ نے فوراً حامی بھری اور ایڈریس پوچھ کر مطلوبہ پتے پہ پہنچ گئی۔ تمام حقیقت ڈی ایس پی کو گوش گزار کرنے کے بعد وہ پر امید سی لگی کہ اس نے کیسے فاطمہ کو سگنل پہ بھیک مانگتے دیکھا۔ مطلوبہ جگہ بھی ساری بتائی۔ ڈی ایس پی محی الدین نے فوری ایکشن لینے کا وعدہ کیا اور تسلی دی۔ معین بہت بے قرار سی دن گزار رہی تھی۔ جمشید اور شمیم بیٹی کے پاس ہی رہ رہے تھے۔ دن بہت بیزار سے تھکے سے گزر رہے تھے کہ ایک دن سرے شام کی چائے پیتے ہوئے لان میں جمشید نے ماہین کو غور سے دیکھتے ہوئے سوال کیا، ماہین بیٹا؟ جی بابا، ماہین نے کھوئے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ماہین، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مقروض ہوں بیٹا۔ جمشید نے کب میز پہ رکھتے ہوئے دکھی لہجے میں جواب دیا۔ بابا پلیز ایسا مت کہیں، بس میرا نصیب جو آج خالی دامن میں دونوں ہاتھ خالی ہیں، ماہین نے درد میں ڈوبے لہجے میں جواب دیا۔ ماہین کی بات پہ دونوں تڑپ اٹھے۔ شمیم جلدی سے بولی، نہیں بیٹا، ایسا نہیں بولتے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بہت اچھا کرے گا۔ جمشید کو سارا ماہین نے بتایا تھا کہ شہریار نے پھر لاہور تھانہ کینٹ میں لاپتہ فاطمہ کی رپورٹ درج کروائی ہے۔ کچھ انکوائری کی ہے کیا شہریار کے دوست نے؟ جمشید نے سوال کیا۔ جی بابا، کر رہے ہیں، ماہین نے اداسی سے جواب دیا۔ جمشید نے اسی لمحے دعا کی، دل کی گہرائی سے ماہین کی خوشیوں کی۔ ماہین کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بہت دکھی تھے۔ اس کی آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے تھے، رنگت زرد ہو گئی تھی، بکھری۔ ماہین نے جمشید کو تڑپا دیا تھا۔ وہ بیٹی کی محبت کا شاید حق نہیں ادا کر سکا تھا۔ آنسو بے چین سے ہو گئے تھے بہنے کے لیے۔ شاید ان اشکوں کو مخفی رکھنے کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، وہ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔
یہ کہتے ہوئے وہ پلٹ گئے۔ شمیم جانتی تھی اب ساون کا برسنا لازمی ہے۔ جمشید بہت کم کمرے میں بند ہوتا تھا، مگر آج وہ اپنی بیٹی کے لیے تڑپ سا گیا تھا۔ جمعرات کی رات تھی، ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی، سردی کا آغاز ہونے کو تھا۔ سرد ہوائیں پتہ دے رہی تھیں، شامیں جلد ہی ٹھہرنے کے لیے آ بسی تھیں، اور جہاں دکھوں کے ڈیرے ہوں وہاں تو ویسے بھی شام ہی شام لگتی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ مہین بے قرار سی کروٹیں بدل رہی تھی کہ اچانک بے قراری کو شکست دینے کے لیے وہ اٹھی اور وضو کیا۔ نوافل ادا کرنے کی غرض سے وہ جائے-نماز پہ کھڑی ہو گئی۔ دوسرے کمرے میں جمشید بھی اللہ کے آگے سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ رات بیت رہی تھی، مگر باپ بیٹی دونوں اللہ کے آگے ایک دوسرے کی دعا سے بے خبر، اللہ کے آگے اشکوں کا نذرانہ دے رہے تھے۔ جمشید اللہ سے اپنی بیٹی کی خوشی اور فاطمہ کے ملنے کے لیے دعا گو تھا۔ وہ رو رہا تھا، بلک رہا تھا، اپنی بچی کے لیے خالق حقیقی کے آگے گڑ گڑا رہا تھا۔ آنسو تمام بند توڑ کر بہنے پہ مجبور تھے۔ ادھر مہین اپنے دامن میں اللہ سے اپنی بچی کے لیے سراپا سوال تھی۔ نہ جانے کب فجر کی اذان نے ان کو پھوٹنے کا سندیسہ دیا۔ مہین نے چادر سے اپنے اشک پونچھے اور نماز فجر ادا کی، پھر پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی۔ ماہی بیٹا، کب سے شمیم دروازہ نوک کر رہی تھی۔ مہین ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، جلدی سے دروازہ کمرے کا کھولا۔ جی امی، سوری، پتہ نہیں چلا کب صبح ہو گئی۔ مہین نے جلدی سے ماں کو راستہ دیتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم آؤ، جلدی فریش ہو کر ناشتہ تیار ہے، شمیم نے کہا۔ جی جی امی، آتی ہوں، مہین نے جواب دیا۔ یکدم سے پلٹتے ہوئے شمیم بیگم بولی، تمہیں پتہ ہے رات تمہارے بابا بھی نہیں سوئے، ساری رات جاگتے رہے ہیں، نوافل ادا کرتے رہے ہیں، اور دعا میں تمہارے لیے۔ مہین کی باپ کی شفقت پہ باپ کی دعا اور اللہ کے درمیان تو آنکھیں پھر نم ہونے لگیں۔ کچھ نہ مس ہوا یہاں پہ۔ مائی تم دیکھنا، تمہیں ساری خوشیاں ملیں گی، شمیم بیگم نے بھرپور یقین سے مہین کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جی امی، انشاءاللہ، مہین نے تشکر سے برستی آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ناشتہ خاموشی سے ہو رہا تھا۔ مہین کا اور جمشید کا چہرہ گزری ماتم زدہ رات کا قصہ سنا رہا تھا کہ کیسے انہوں نے رب کو پکارا تھا کہ اچانک مہین کے سیل پر نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ مہین نے چائے کا کپ سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہیلو بولا۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ مہین نے 2-3 دفعہ ہیلو جب بولا تو جمشید اور شمیم مہین کے چہرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کس کا فون ہے کہ اچانک ایک سریلی سی مانوس سی آواز لہجے میں درد اور کرب چھپائے ابھری۔ ماما، ماما، ہیلو۔ مہین ایک دم سے پیلی زرد ہو گئی۔ کون؟ میری فاطمہ؟ سانس جیسے رکنے والا تھا اور کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی کیفیت تھی۔ مہین کی حالت دیکھ کر جلدی سے شمیم اور جمشید اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا؟ کون ہے؟ مہین خیریت؟ وہ بہت بے قرار سے مہین سے پوچھ رہے تھے۔ جلدی بولو، کیا ہوا؟ جبکہ مہین کی حالت بے چینی سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ وہ ماں باپ سے یکسر بے نیاز سیل کی طرف متوجہ تھی جہاں سے آواز ماما کی آ رہی تھی۔ کون؟ فاطمہ؟ کدھر ہو تم؟ فاطمہ ہو نا میری بچی؟ مہین جیسے جینے لگی۔ سیل اس کے ہاتھ میں مضبوطی سے یوں تھما ہوا تھا جیسے وہ اس کے لیے کل جہان ہو۔ اس لمحے مہین پاگل سی ہو رہی تھی، وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، زو معنی جملے ادا ہو رہے تھے اس کے لبوں سے۔ اس کی حالت دیکھ کر جمشید انہوں نے زبردستی سیل لیا جہاں پر ڈی ایس پی معین الدین آن لائن تھا۔ ہیلو، جمشید بےتابی سے بولا۔ کون؟ دیکھیں سر، میں تھانہ کینٹ سے بول رہا ہوں، آپ فوری اپنی بیٹی کے ساتھ تھانے آ جائیں۔ بس اس سے آگے جمشید سے نہ سنا گیا۔ جو ہی مہین کی طرف مڑا تو مہین کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ شمیم مسلسل اسے سنبھال رہی تھی۔ چلو چلو بیٹا میرے ساتھ، مجھے لگتا ہے کہ فاطمہ مل گئی ہے۔ جمشید کا سانس یکدم سے پھول گیا تھا۔ شمیم کی حالت بھی یکدم سے بہت بے قرار ہو گئی تھی۔ مہین سے صبر نہیں تھا، وہ پاگلوں کی طرح بیرونی دروازے کی طرف دوڑی جیسے پیدل ہی بھاگ جائے گی تھانے۔ رکو بیٹا، گاڑی کی چابی کہاں ہے؟ شمیم جلدی سے بھاگتے ہوئے تقریباً چابی اٹھا لائی، پھر تو جیسے وقت رک سا گیا تھا۔ مہین سارے راستے روتی رہی۔ بابا پلیز پلیز تیز چلائیں گاڑی، بابا پلیز دیر ہو جائے گی۔ مہین یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی دم نہ نکل جائے۔ وہ بھاگم بھاگ جیسے ہی تھانے کی حدود میں پہنچے تو مہین دروازہ کھولتے ہی اندر بھاگی ڈی ایس پی کے آفس میں، مگر اسے فوراً روک دیا گیا۔ پیچھے جمشید اور شمیم بھی پہنچے تو اندر سے اجازت ملتے ہی
وہ جب اندر پہنچی تو سامنے ڈی ایس پی کی چیئر کے رائٹ سائڈ پہ صوفے پہ پہلے نظر شہریار پہ پڑی، پھر بے قراری کے ساتھ اس سے چپکی ایک 7 سالہ بچی جو شہریار کے سینے میں منہ چھپائے ہوئے اس طرح تھی کہ چہرہ واضح نہ ہو رہا تھا۔ ماہین کا وہ حال تھا کہ جیسے ابھی گر پڑے گی، چہرہ دھواں دھواں، اشکوں کے نشان چہرے پہ سب تھے۔ بھیگی پلکوں کو لیے وہ کانپتے کانپتے شہریار کے ساتھ چپکی بچی کے پاس پہنچی کہ اس کا چہرہ سامنے کرے، جہاں شہریار بھی باہوں کی گرفت میں لیے اپنی کل کائنات کو سمیٹے بھری آنکھوں اور محبت سے ماہین کو دیکھ رہا تھا۔ خاموشی یوں ہو گئی تھی جیسے ابھی قیامت برپا ہوگی۔ ڈی ایس پی خاموشی سے بھری آنکھوں سے ماں کے ملن کے منظر کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ شہری، یہ فاطمہ ہے نا؟ ماہین نے قریب آتے ہی فاطمہ کو اپنی طرف کیا، چہرہ وہ غور سے دیکھنے لگی۔ وہ فاطمہ ہی تھی۔ اس کی جنت 2 سال کی دوری صدیوں کی مسافت کے برابر تھی۔ وہ تڑپتے ہوئے فاطمہ کے چہرے کو اپنی نرم انگلیوں سے چھو رہی تھی، رنگت گزرے دنوں کی کہانی سنا رہی تھی۔ ہاتھوں کی نرماہٹ قائم تھی، مگر مٹی سے اٹے ہاتھ، بالوں کا ریشمی پن ابھی تک قائم تھا۔ ماہین کے آنسو یک دم رک گئے۔ وہ فاطمہ کے ہونے کا خود کو جیسے یقین دلا رہی تھی، پھر بس نہ جذبات نہ احساسات قابو میں رہے۔ وہ یک دم چیخ مار کر فاطمہ کو اپنی آغوش میں لینے لگی۔ وہ بلک رہی تھی، رو رہی تھی، اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ فاطمہ بھی گھبرا کر رونے لگی۔ وہ ماں باپ کا لمس پہچان گئی تھی، شاید وہ بھی خود کو یقین دلا رہی تھی کہ ماں باپ کی دولت اسے مل گئی ہے۔ گندے مندے کپڑوں میں ملبوس وہ بار بار فاطمہ کو سینے سے لگا رہی تھی، اسے چوم رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر شمیم اور جمشید بھی رو پڑے تھے۔ جمشید کو رات کی وہ دعا یاد آنے لگی جب اس نے مدتوں بعد اللہ کو پکارا تھا، اور اتنی جلدی قبولیت دعا نے اسے سر تا پاؤں اللہ کے آگے تشکر کرنے والا بنا دیا۔ شہریار بھی رو رہا تھا۔ پھر اچانک معین الدین بولا، بہت خوش قسمت ہیں آپ، فاطمہ مل گئی۔ یہ سب اللہ کے حکم اور شہریار کی معاونت سے ہوا۔ بھکاری گینگ اسے خرید کے کراچی سے لاہور 1 سال پہلے لایا تھا۔ ہم نے گرفتار کر لیا ہے سب کو، اور مطلوبہ بچے بھی بازیاب کروا لیے ہیں۔ اب ان کو ان کے ماں باپ تک جب تک نہیں پہنچاؤں گا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ جمشید بولا، میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں شکریہ کے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے پولیس والے عطا کرے، تہہ دل سے مشکور ہوں۔ فاطمہ ماہین کے پاس لوٹ آئی۔ وہ دنوں میں بدل گئی، پہچانتی تو تھی ماں کو، مگر حالات نے چپ لگا دی تھی۔ جمشید اور شمیم اور ماہین کی محبت نے اسے پھر سے کھلا کھلا کر دیا۔ ماہین کے چہرے کی رونق لوٹ آئی تھی۔ وہ کسی لمحے ماہین کو اکیلا نہ چھوڑتی، کسی لمحے فاطمہ کو اکیلا نہ چھوڑتی۔ شہریار ہر روز فاطمہ سے ملنے آتا، گھنٹوں کھیلتا اس کے ساتھ، پھر واپس چلا جاتا۔ اس دن بھی شام میں جمشید اور شمیم چائے پی رہے تھے، لان میں ماہین اور شہریار کھیل رہے تھے فاطمہ کے ساتھ کہ اچانک جمشید بولے شمو؟ جی بولیں۔ شمیم نے لفظ شمو بہت دن بعد سنا تھا جمشید کے منہ سے۔ جب جمشید بے حد خوش ہوتے تو شمیم بیگم کو شمو بولتے تھے۔ دیکھو کتنے خوش ہیں، مگر ان کے بیچ ایک دیوار ہے شمو۔ جمشید نے دکھ سے کہا، جی میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ شمیم نے آپ بھرتے ہوئے کہا۔ اچانک شہریار نے جب واپسی کا راستہ لیا تو فاطمہ بھاگتی ہوئی باپ سے لپٹ گئی۔ بابا آپ واپس کیوں جاتے ہیں؟ ماما کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ معصوم سے سوال نے ماہین اور شہریار کو بکھیر کر رکھ دیا۔ بس بیٹا، بابا کو کام ہے نا؟ شہریار نے فاطمہ کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ بابا میں اتنے دنوں کے بعد آئی ہوں، اب آپ ہر روز چلے جاتے ہیں، آپ تو گم نہیں ہوں گے نا؟ معصوم سوال نے شہریار اور ماہین کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس نے زخمی نظر سے ماہین کو دیکھا جہاں شکووں کا سمندر تھا اور ان گنت سوال تھے۔ ماہین نے نظریں چراتے ہوئے چہرہ جھکا لیا، پھر فاطمہ کو ساتھ لپیٹتے ہوئے بولی، انہوں نے نام سارے غلط لکھے ہیں، میں تکوں سے ٹھیک کر کے پڑھتی ہوں۔ اب ماہین لکھا ہوا ہے ہر جگہ فاطمہ کی جگہ۔ بیٹا بابا بڑے ہیں، گم نہیں ہوں گے، کل پھر آئیں گے نا؟ ماہین نے تسلی دی۔ پھر واپس چلے جائیں گے ہے نا؟ فاطمہ نے پھر سوال کر دیا۔ شہریار زخم خوردہ سا اٹھ کھڑا ہوا، بولا، میری جان چاندنی، جب تک زندہ ہوں روز آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پلٹ گیا۔ برستی آنکھوں کا منظر شاید چھپانا چاہتا تھا۔ دونوں کی گفتگو سے شمیم اور جمشید بھی بہت دکھی سے ہو گئے۔ جمشید کو فاطمہ میں ماہین کا پرتو نظر آتا تھا۔ فاطمہ نانا کے ساتھ بہت اٹیچ سی ہو گئی تھی۔ شمیم اور جمشید کی ساری دیا سمٹ کر فاطمہ میں آ گئی تھی۔
उस रात फातिमा को साथ सुलाए माहीन गुजरे दिनों के हिसाब में महक हुई जब दस्तक ने दरवाजे की। उसे अपनी जानिब तवज्जो किया। जी कौन मामा? माहीन को जैसे अंदाज़ा था माँ होगी। फातिमा को प्यार किए बिना सोती नहीं थी, मगर शमीम के साथ। जमशेद को देखकर वो जल्दी से उठ बैठी और बोली, अरे बाबा जान, आप खैरियत है ना? माहीन ने हैरत के एहसास से पूछा। हाँ बेटा खैरियत। सो गई फातिमा? जमशेद ने पूछा। जी बाबा सो गई, अभी सोई है। माहीन ने सहूलत से जवाब दिया, फिर खुद ही कहने लगी, इसे स्कूल का सोच रही थी मैं बाबा। कि यकदम से जमशेद ने माहीन की बात काट दी। माहीन? जी बाबा। माहीन ने सवालिया चेहरे से जमशेद और माँ की तरफ देखा। बेटा वो मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। जी जी बाबा प्लीज़ बोले ना। माहीन ने फ़ौरन कहा। देखो माहीन, हम आज हैं कल नहीं, सबके माँ बाप हमेशा साथ तो नहीं रहते ना। जमशेद ने हकीकत से आगाह किया हो जैसे। ऐसे तो मत कहें बाबा प्लीज़। माहीन तड़पी। मुझे तो ज़िंदगी ही अब मिली है बेटा, मैं चाहता हूँ ये ज़िंदगी ही रहे। फातिमा को अब किसी महरूमी का एहसास नहीं होना चाहिए बेटा, तुम समझ रही हो ना? जमशेद ने जैसे उल्टा सवाल कर दिया था। मैं समझी नहीं बाबा। शायद वो समझ भी गई थी। माहीन ने नज़रें झुका के कहा, बेटा मैं चाहता हूँ तुम शादी कर लो प्लीज़। जमशेद ने मुश्किल से अपना मुद्दा बयान कर ही दिया। नहीं बाबा प्लीज़, नहीं कभी भी नहीं। मैं फातिमा पर सुतेले बाप का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। माहीन तड़प के बोली। पूरी बात तो सुन लो अपने बाप की, शमीम ने उजरत में कहा। माहीन ने सवालिया चेहरे से बाप को फिर देखा। जमशेद उठते हुए माहीन के साथ बैठ गया और फातिमा पे चादर ठीक करते हुए बोला, मेरी बच्ची, फातिमा को बिन बाप के कभी ना पालना। इसकी 2 साल की महरूमी सदियों के बराबर है, जो तुम अकेली दूर नहीं कर सकती, इसे बाप के साथ मिलकर ही कर सकती हो। जमशेद ने जैसे समझाया। मैं समझी नहीं बाबा। माहीन शायद समझना ना चाहती हो। फिर अचानक शमीम बोली, बेटा हम चाहते हैं तुम शहरयार से फिर से निकाह कर लो, जैसे ही इद्दत के दिन, जो कि थोड़े हैं, ख़त्म होते ही। माहीन एकदम से चुप कर गई। दिल की धड़कनें बेरब्त होने लगी। अंदर दिल के उसके ये ख्वाहिश दबी थी जब से फातिमा मिली थी, और शहरयार उसकी मोहब्बत भी थी, अभी तक दिल में बराजमान था। मगर माहीन चुप रही। मैं तुम्हारी चुप को हाँ समझूं बेटा? शमीम ने पूछा। अम्मी वो मगर शहरयार, जैसे माहीन को डर हो कि शहरयार इनकार न कर दे। माहीन के खदशे को समझते हुए जमशेद फौरी बोला, बेटा शहरयार की फिक्र न करो, उसने ही मुझसे कहा है। मेरे दिल में था मगर उसने पहल खुद कर दी। जमशेद ने बताया और मजीद बोला, मुझे शहरयार को परखने में देर हो गई, वो वाकई हीरा है। जमशेद ने शहरयार की वकालत करते हुए कहा और सवालिया नज़रों से माहीन की तरफ देखने लगा। वो माहीन के दिल को पढ़ चुका था, बस इकरार सुनना चाहता था। बोलो बेटा? जमशेद ने फिर पूछा। जी बाबा। माहीन ने नज़रें झुकाते हुए धड़कते दिल से हामी भर ली। एक वो वक्त था जब वो जमशेद के सामने शहरयार के लिए खड़ी थी, और वक्त का पलटना ऐसा हुआ कि अब जमशेद माहीन से शहरयार की वकालत कर रहा था। माहीन के दिए हुए अस्बात के जवाब ने दोनों मियाँ बीवी को सरशार कर दिया था। अगले दिन ही ये नवीद शहरयार को जमशेद ने दे दी। शहरयार की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो भागता हुआ माहीन की तरफ फूलों के गुलदस्ते लिए पहुंचा, जहां माहीन और फातिमा बेसब्री से शहरयार का इंतजार कर रही थी। वो आ गए बाबा। फातिमा भागते हुए बाप से लिपट गई। माहीन कुछ फासले पे खड़ी थी। जमशेद को अंदाजा था आने का शहरयार के, इसलिए उसने दूर से लॉन में दाखिली दरवाजे से देख लिया था। वो लॉन में नहीं आया था ताकि दोनों अपने दुख शिकवे कर लें। माहीन नजरें झुकाई खड़ी थी जब शहरयार आहिस्तेगी से छोटे छोटे कदम उठाता माहीन की तरफ बढ़ा। माहीन? जी। माहीन ने जवाब देकर नजर झुका ली। चेहरे पे जुगनू चमक रहे थे। गुलनार चेहरा वो मुद्दत बाद देख रहा था। उसे बेसाख्ता माहीन पर टूट कर प्यार आया। जज्ब के आलम में बोला, माहीन मेरी जान हो ना? पूछे गए सवाल ने माहीन को सुर्ख कर दिया। मतलब क्या है आपका? माहीन ने धड़कनों पे काबू पाते हुए कहा, आप बोले गए ने शहरयार के चेहरे पे मुस्कुराहट बखेर दी। मोहब्बत से लबरेज लहजे में बोला, अरे तुम भी ना पल में मेरा ग्रेड बढ़ा देती हो, तरक्की दे देती हो। क्या मतलब? माहीन ने सवालिया लहजे में पूछा। अरे मेरी जान, इधर बैठो।
شہریار نے لان میں بڑی کرسی پہ ماہین کو بٹھاتے ہوئے کہا، پھر اچانک فاطمہ کے گال پہ پیار کرتے ہوئے بولا، فاطمہ جانی، نانو سے بولو جا کر بابا چائے پئیں گے اچھی سی اور ساتھ سویٹ بھی۔ شہریار جیسے فاطمہ کو اس لمحے بھیجنا مناسب سمجھا۔ سویٹ؟ وہ کیوں؟ ماہین نے حیرانگی سے پوچھا۔ میری ہونے والی دلہن، میں بہت خوش ہوں آج۔ شہریار نے نثار ہوتی نظروں سے ماہین کا بغور جائزہ لیا۔ مگر کیوں؟ ماہین جان بوجھ کر انجان بن گئی، چہرہ گلنار سا بتا رہا تھا کہ جمشید نے بات کر لی ہے ماہین سے۔ ارے اب ہم بتائیں کیا؟ شہریار نے یکدم سے ماہین کے سرد ہاتھ کو تھامتے ہوئے پوچھا، پھر جیسے سنجیدہ سا ہو گیا اور بولا، ماہین، مجھے اپنی پناہ اپنی نازک باہوں میں لے لو ہمیشہ کے لیے۔ تھک گیا ہوں میں، بہت بہت رلایا ہے تمہاری جدائی نے اور فاطمہ کی۔ اب مل گئی ہے نا، مجھ سے دور نہ کرو خود کو۔ ماہین جیسے سسک پڑی۔ شہری، کبھی نہیں دور ہوں گی، اب سب تو پل پل ساتھ رہیں گے۔ ماہین نے محبت سے شہریار کے ہاتھ جیسے چوم لیے۔ اب نہیں الگ ہوں گے ماہی، کبھی نہیں۔ وعدہ کرو میرے ساتھ ہمیشہ زندگی گزارو گی، وعدہ کرو۔ تقریباً برستی آنکھوں سے فریاد کی، میں وعدہ کرتی ہوں شہریار، کبھی نہیں دور ہوں گی، پل پل آپ کے ساتھ رہوں گی۔ میرے اندر سے تو کبھی نکل ہی نہ سکی آپ کی یاد۔ ماہین نے جیسے شہریار کو آسمان پہ بٹھا دیا ہو۔ شہریار جذب سے اپنی موہنی سی صورت والی پری کو دیکھا، پھر جیسے دیکھتا ہی رہا، پھر جانے کیا شرارت سوجی، اچانک بولا، اب اگلے سال اس وقت تم بہت بزی ہوگی۔ کیا مطلب؟ ماہین نہ سمجھی۔ اچانک فاطمہ بھاگتی ہوئی آ گئی، بولی، بابا، نانو کہہ رہی ہیں آپ کھانا بھی کھا کر جانا۔ او میں صدقے اپنی پاروں کے گڑیا کے۔ پھر ماہین کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ بزی ہوں گی بیگم صاحبہ۔ کیسے؟ تو سنیں، وہ فاطمہ کا ایک اور بہن بھائی بھی تو آنا چاہیے نا۔ شہریار نے شرارت سے ماہین کو دیکھتے ہوئے، شہریار کی بات پہ ماہین گلنار سی ہو گئی شرم سے اور ہلکا سا شہریار کو مارتے ہوئے بولی، بے شرم کہیں گے۔ شہریار نے جیسے اوور ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، او مر گیا یار، اتنی زور سے مارا ہے۔ فاطمہ ماما دیکھو کیسے کیسے طریقے سے بابا کو مار دیتی ہیں۔ پھر جیسے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تم دنیا کی سب سے خوبصورت معصوم لیڈی ہو میری جان۔ ماہین نظریں جھکا کے ایسے بیٹھی تھی کہ جیسے کبھی نظر بھر کر نہیں دیکھ سکے گی شہریار کو۔ سورج ڈوب گیا تھا، اندھیرا گہرا ہو گیا تھا، مگر ماہین کو یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی صبح ہوئی ہو، رکنے والی صبح، ٹھہرنے والی صبح۔ وہ سر تاپا سکون خوشی کی کیفیات میں اللہ کی احسان مند تھی کہ اللہ نے اسے پھر سے دنیا میں جیسے بھیج دیا ہو۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول، اور پھر ہم مل گئے۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.